बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत की जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने बुशरा बीबी की दरख्वास्त से बरियत पर ये कल अब फैसला सुनाना है और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से बरियत पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया गया। अदालत में नैब की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त से बरियत की मुखालफत की गई थी और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी PTI इमरान खान के वकील की अदम दस्तयाबी के बाइस नैब तफ्तीशी अफसर पर जरा नहीं हो सकी और वकील उस्मान रियाज ने बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी है और फरीकैन की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया है। इमरान खान के मुकदमात में अगर ट्रायल कोर्ट्स की तारीख को देखा जाए तो ट्रायल कोर्ट्स ने कभी भी इमरान खान के हक में फैसले नहीं दिए और जब ये फैसले पाकिस्तान की आला अदलिया में चैलेंज होते हैं तो जजेस सवाल करते हैं इनके कंडक्ट के ऊपर, ड्यू प्रोसेस को क्यों फॉलो नहीं किया गया और आईन कानून की जजेस ने किस तरह धज्जियां उड़ाई। इस बुनियाद के ऊपर उन फैसलों को कलअदम करार दे दिया गया और इमरान खान की सजाएं मुअत्तल हुई। अगर आप ये जो ट्रायल कोर्ट की तारीख है इसके तनाजुर में इस फैसले को देखें जिसे महफूज कर लिया गया तो व्यूअर्स नताइज कुछ मुख्तलिफ नहीं होंगे। जब आप जजेस जो एक ट्रायल कोर्ट का जज अडयाला जेल के अंदर बैठ के वकला को दरवाजे पर रोकेगा और उनकी अदम मौजूदगी में तमाम शवाहिद रिकॉर्ड होंगे तो इसके ऊपर सवाल उठेगा। और अडयाला जेल के हुक्काम ने एक तरह से सहूलतकारी की और अब इस सहूलतकारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उठा दिया है। व्यूअर्स, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकला को दौरान समाअत हाजिरी से रोकने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। दरखास्त नईम पंजोता साहब की तरफ से दायर की गई। समाअत जस्टिस सरदार इसहाक साहब कर रहे हैं और अदालत ने दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ताहिर शाह को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत ने जेल हुकाम को इल्जामात का जवाब देने की हिदायत करते हुए यह भी हुक्म दिया कि अगर जेल हुकाम वकला की अदालती समाअत के दौरान रसाई समेत किसी भी गैर कानूनी इकदाम में मुलव्विस हुए तो उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक शफाफ अदालती कार्रवाई को मुमकिन ना बनाने और इमरान खान के आईनी हकूक की अदम फराहमी की सूरत में जेल में जारी कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जेर कंट्रोल इलाके में मुंतकिल करने का अंदिया भी दे दिया। व्यूअर्स, ये बहुत ही अहम फैसला है और जो वाइब्स इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ रही हैं, अगर ये साबित हो गया कि जेल हुकाम वकला को रोकते हैं और खास तौर पे ऐसे वक्त में जब अंदर समाअत हो रही हो, क्योंकि हमने माजी में इससे पहले भी ये देखा कि वकला को रोका गया इमरान खान के दरवाजे के ऊपर और फिर रियासत की तरफ से कुछ वकील जो हैं उन्हें मुकर्रर किया जाता है जिसका पूरे का पूरा इंपैक्ट इमरान खान के केस के ऊपर पड़ा। जब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा आता है तो जजेस ने इस बुनियाद के ऊपर कि आपको हक के दिफा नहीं दिया गया, महरूम किया गया, पूरे के पूरे केस को उड़ा दिया। और इस अदालत ने नईम हैदर पंजोता और फैसल फरीद एडवोकेट की अदम मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए शवाहिद को गैर कानूनी करार दे दिया और यह हुक्म दिया कि ऐसे किसी भी सबूत की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अदालत ने समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी करते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को अदालती अहकामात जेल हुकाम तक पहुंचाने की बाकायदा तौर पर हदायत कर दी है। व्यूअर्स, जो फैसला आज अदालत की तरफ से आया और जो अहकामात जारी किए गए, इससे लग ये रहा है कि अगर ये साबित हो गया कि जो जेल हुकाम है वो वकला को जानबूझकर रोकते हैं और ऐसे वक्त में जब अंदर समाअत हो रही होती है तो यकीनन इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और माजी में हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख चुके हैं जब अदालत के अंदर वकला पेश नहीं हुए और ये कहा गया कि वकला आए नहीं, लेकिन बाद में पता ये चलता है कि वकला को रोक लिया गया और ख्वाजा हारिस साहब का आपको अगर याद होगा जो उनके साथ जो उनका अमला था उसे भी ज़दोकोब किया गया, फाइल्स छीन ली गई ताकि वो अदालत में पहुंच ना सकें और ये हमने इससे पहले भी होते हुए देखा। तो अब जो नुक्ता नईम हैदर पंजोता साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उठाया गया, अगर ये साबित हो गया तो यकीनन ये सारी की सारी कार्रवाई जो है वो कलअदम हो जाएगी और दोबारा से पेश करना पड़ेगा आपको शवाहिद को और उन तमाम लोगों को जो इमरान खान के खिलाफ गवाह के तौर पर प्रोसिक्यूशन इस वक्त पेश करती है। और आपको ये भी खबर दें कि आज फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में खिताब किया ऐसे वक्त में जब इनकी सियासत के ऊपर और तरामीम के मामले पर ये किसके साथ बैठेंगे एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो इन्होंने आज इन तमाम सवालों का जवाब दे दिया अपने इस खिताब के अंदर
اور آنے والے دنوں کے اندر یہ کس کی پراکسی بننے جا رہے ہیں یہ بھی فضل الرحمان نے بڑا واضح کر دیا. اور تنقید ہوگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، بار بار ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کیا کوئی کارروائی کرے گی اس کا بھی جواب آج کے اس خطاب کے اندر موجود ہے. فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سینئر سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. سرکار یہ ضرور بتا دیں پاکستان کے ان جتنے بھی پارلیمان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو چہرے اور شخصیات موجود ہیں، ان میں سے پاکستان کی جو سینئر قیادت ہے وہ کون سی ہے. اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر آپ بات کریں نا تو وہ یہ کہتی ہے کہ سرکار کیلنڈر سے کچھ سینیورٹی نہیں بنتی، لوگوں میں قابلیت بھی ہونی چاہیے، سنجیدگی بھی ہونی چاہیے، اور معاملات کس کے پاس مینڈیٹ ہے حل کرنے کا اسے بھی دیکھا جائے گا. پاکستان کی سیاست کے اندر یہ مینڈیٹ پاکستان کی عوام نے صرف عمران خان کو دیا. آج اگر آپ پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں نا کہ ملک کو ہم نے آگے لے کر اگر جانا ہے تو سب لوگوں کو آپ ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور عمران خان کو جیل سے نکالیں، چونکہ پاپولر اور مینڈیٹ ان کے پاس موجود ہے. اور اگر ایک پاپولر حکومت اور پاپولر لیڈرشپ کو آپ جیل میں رکھیں گے تو پھر پاپولر فیصلے نہیں ہو سکتے. لیکن آج آپ نے ایسا کام نہیں کیا. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی بھی عمران خان کی رہائی کے لیے فضل الرحمان نے کبھی کوئی بات نہیں کی. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاملات الجھنے کی صورت میں ریاست کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تمام معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں. موجودہ صورتحال میں پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں رہا. ایک پراکسی پارلیمان ہے، ہم جیسے تیسے بھی ہیں، فارم 45 والے ہیں، 47 والے ہیں، ہم ہی سے کام لیا جائے. اور پھر انہوں نے ویورز ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ تھی وہ کہی، اور اس میں جواب چھپا ہوا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کیا حکومت کے ساتھ جائیں گے، کسی ترمیم کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ریاست چاہتی ہے نا کوئی ترمیم کروانے کے حوالے سے تو یہاں پر جتنے بھی ارکان بیٹھے ہیں انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ارکان استعمال ہونے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں. ان کی مرضی کی ترمیم کروائی جاتی ہیں، ریاست کی مرضی کا قانون بنوایا جاتا ہے. اور اختر مینگل صاحب کے اگر استعفے کی بات کی جائے تو انہوں نے استعفیٰ اس لیے ہی دیا کہ ادارے پاکستان کی پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں اور پارلیمان استعمال ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ایسی کسی بھی ایڈونچر کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. اب سے کچھ ہی دیر پہلے اختر مینگل صاحب کو منانے کے لیے حکومت کے لوگ گئے تو انہوں نے آگے سے جو ان کا جواب تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے منانے آئے تھے لیکن ان کی کوشش ناکام ہوئی، بلکہ میں نے الٹا انہیں منا لیا کہ جو کچھ میں آج کر رہا ہوں یہ بالکل درست ہے. تو اختر مینگل صاحب جو ہیں اب ان کے استعفے والا جو معاملہ تھا وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور حکومت انہیں منانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور 8 سپتمبر کے جلسے کے حوالے سے تمام جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں اور کس طرح سے اسے کامیاب بنایا جائے گا. نعیم پنجوتا صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، ان کے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر بھی، جہاں وہ اس جگہ کا معائنہ کر رہے ہیں جہاں پر یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اصولی طور پر اپنا یہ موقف جو انہوں نے اپنایا اس پر قائم ہے کہ حکومت ہمیں اجازت دے نہ دے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں NOC پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے دیا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا علی امین گنڈاپور سے، علی امین گنڈاپور نے اعظم سواتی کے ذریعے عمران خان تک یہ پیغام بھیجا، اور پھر وہ ایشورٹیز حکومت کو نہیں دی گئی تھی بلکہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دی گئی، اور ان کے کہنے پر جلسہ ملتوی ہوا. اور اب جو 8 سپتمبر کا NOC ہے یہ حکومت وقت نے نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دیا ہے. میں آپ کو فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک اور بات بھی بتا دوں جو آج پارلیمان میں انہوں نے کہی کہ سیاستدانوں کو بااختیار بنانا چاہیے. پاکستان پراکسی وار کا میدان بن چکا ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے. کچھ علاقوں میں ریاست کو چیلنج کیا جا رہا ہے. جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں کے حالات آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں، تو پھر سیاستدانوں کا کنٹرول جو ہے ان علاقوں میں یقیناً اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ لوگوں سے جا کر بات کریں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وجہ سے حکومت ریٹ ختم ہو چکی. ملک کو ضرورت پڑی تو چپے چپے کی حفاظت کریں گے. سیاستدانوں کو اور قائدین کو غیر ضروری سمجھنے سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی. معاملات مشکل نہیں، اگر سنجیدگی سے بیٹھ کر تسلی سے بات چیت کی جائے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. ذمہ داریاں کسی اور پر ڈالنے سے مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اور پاکستان مسلم لیگ نون تو جی ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہے، جب آپ ان سے معیشت کی بات کریں تو وہ آپ کو 2017 سے پہلے والا پاکستان اور 2017 کے بعد والے پاکستان کو کمپیریزن کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر فضل الرحمان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ریاست کو ترجیحات طے کرنا ہوں گی. اس وقت اہم مسئلہ لاپتہ افراد کا ہے جو 10 اور 20 سال سے غائب ہیں. ان کے خاندان
کو حکومت بتائے کہ ان کا بچہ کدھر ہے۔ ان معاملات میں اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے جو ہم آئندہ چند نسلوں تک ختم نہیں کر سکیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان، اور یہ وہ بات تھی جو پاکستان کی میڈیا کے اوپر نہیں چلی، اور اوبویسلی اس کے اوپر کیا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، کیا ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوگا، اور کیا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ماضی میں باتیں کرتے رہے کیا اس کے تناظر میں بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت کا علاقہ ہے جی، جہاں پہ مسلح قوتوں کے قبضے میں اس وقت یہ علاقہ ہے، وہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کچھ علاقوں میں آج سکولوں اور کالجوں میں پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھایا جا سکتا، پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، یہاں تک کہ صورتحال خراب ہو گئی، اور فضل الرحمان صاحب یہ تمام باتیں پارلیمان کے فلور کے اوپر کر رہے ہیں۔ ویورز، اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کہی، اگر آج پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ ان باتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دہرائے گا تو یقیناً اس کے خلاف ایک اور مقدمہ اور ویگو ڈالے والے جو ہیں اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ ویورز، عمر ایوب صاحب نے جواب دیا حنیف عباسی صاحب کا، جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک وعدہ معاف گواہ پکڑا گیا ہے اور وہ تیار ہے عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ گواہی دے، عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے 9 مئی کے حوالے سے۔ عمر ایوب صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، اور یہ مشورہ ہے عمر ایوب کا حکومت کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جبری لاپتہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی F10 سے اٹھایا گیا، ہمارا وزیر اعظم اس وقت جیل میں ہے، اس کے اوپر بے بنا مقدمات ہیں، جھوٹے مقدمات میں ساری قیادت کو جیل میں رکھا گیا، ملٹری ٹرائل کے 95 افراد کو جیل میں رکھا گیا۔ اور حنیف عباسی صاحب چونکہ 9 مئی کا بیانیہ لے کر میدان میں اترے تھے تو عمر ایوب صاحب نے اس کا جواب دیا کہ آپ CCTV فوٹیجز لے آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور پھر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن لیڈر بات کرتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کا کوئی اور بندہ، تو اسے چلایا نہیں جاتا۔ فضل الرحمان کی تقریر کو بھی پوری طرح نہیں دکھایا گیا، خاص طور پہ وہ حصہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر قومی ترانہ نہیں پڑھا جاتا، پاکستان کا پرچم جو ہے وہ نہیں لہرایا جاتا، اس کو بھی مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا۔ آپ وزارت دفاع کے اخراجات کی بات کریں، جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی بات چیت کی جائے، اسے بھی بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں فیکٹ فائنڈنگ مشن جائے اور حالات دیکھے، عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ پتہ چلے گا کہ اس وقت بلوچستان کیسے جل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کالا ڈالا بغیر نمبر پلیٹ کے پشاور گیا، ان کو پکڑا گیا تو ان سے پنجاب CTD کے کارڈز ملے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان کے خلاف FIR درج کروا دی ہے۔ ابھی اس ایوان کے اندر ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب بھی کسی بھی منسٹر سے اس کی منسٹری کے حوالے سے سوال پوچھا جائے، گڈ گورننس کا سوال ہو، پاکستان کی معیشت یا پھر جو اس وقت آپریشن ہو رہا ہے اس کے اوپر سوال کیا جائے، یہ جواب نہیں دیتے، بلکہ آپ کو 9 مئی کا بیانیہ دہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو پھر آج عمر ایوب صاحب نے بھی اس کا جواب دیا، اور نواز شریف کے ماضی کا وہ جو کردار اور جس طرح سے وہ راہ فرار تلاش کرتے رہے، اس کے انہوں نے چند حوالے دیے۔ عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کا جہاز ڈائیورٹ کیا اور پھر انہیں کنوکٹ کیا گیا اس معاملے میں، یعنی سزا یافتہ ہیں، قتل کروانے کی کوشش کی گئی ایک آرمی جنرل کو، اور اس کنوکشن میں انہوں نے آرمی چیف کو قتل کروانے کی کوشش کی۔ یہ عمر ایوب صاحب کی طرف سے بات کہی گئی۔ پھر حنیف عباسی صاحب سے دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو سپریم کورٹ پر نواز شریف اور ان کے کارکنان کا حملہ آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ سٹنگ چیف جسٹس کو ہتھکڑیاں لگانے کا منصوبہ نواز شریف نے بنایا، یہ بھی انہوں نے اس کا جواب دیا۔ اور پھر اگر پارٹی تبدیل کرنے کی بات کی جائے تو انہی کی جماعت کے صوبائی صدر ہیں جی امیر مقام صاحب، پہلے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے بہت قریبی تھے، ویورز آپ کو یاد ہوگا، اور پھر جنرل پرویز مشرف نے انہیں ایک پستول بھی دیا، اور پھر اس سے پہلے وہ جماعت اسلامی کا حصہ تھے۔ تو یہ جماعتوں کے اندر اگر آپ عظمیٰ بخاری کی بات کریں یا پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کریں، اور فیصل واڈا جو اس وقت حکومت کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، وہ ماضی میں کن جماعتوں کے ساتھ تھے، تو لوگ اور سیاستدان اپنی ایفیلیشن کو تبدیل کرتے ہیں، اور پارلیمان کا فلور حکومت استعمال کرتی ہے 9 مئی کے بیانیے کے لیے، اور پاکستان کی اپوزیشن اس کا جواب دیتی ہے۔ لیکن اگر یہی تقریر جو آج عمر ایوب صاحب نے باہر کی ہوتی تو شاید ان کے خلاف ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا جاتا ہے۔ ویورز، اس وقت کی ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے کہ جہاں پر حکومت کا بھرپور طریقے سے پارلیمان میں جواب دیا جا رہا ہے، نواز شریف ماضی میں کس طرح کی سیاست کرتے رہے، کیا کہتے رہے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے، پاکستان مسلم نون کی بے نظیر کے حوالے سے کیا سیاست تھی، اور جنرل پرویز مشرف کے جو قتل کی جو بات کی، یہ جواب تو آپ نے پارلیمان کے فلور پر دے دیا، لیکن اب تحریک انصاف نے
جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اب سے کچھ ہی دیر پہلے اجلاس ختم ہوا، لطیف کھوسہ کی رہائش گاہ کے اوپر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا، وکلاء کو انگیج کیا جائے گا، وکلاء کنونشن سے خطاب کیا جائے گا، اور یہ تمام خطاب جو ہیں بار رومز کے اندر اب ہوں گے۔ اور لطیف کھوسہ کی چونکہ رہائش گاہ کے اوپر یہ سیٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وکلاء برادری کو ایک بڑے پیمانے پر انگیج کیا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کے اندر آئینی پیکج لانے کی جو حکومت کوشش کر رہی ہے، جو ترامیم والا اس وقت معاملہ ہے، اس تناظر میں بھی دیکھا گیا ہو۔ اور بلوچستان کے حوالے سے جو سینٹر آف اٹینشن تھا تحریک تحفظ پاکستان کی آج کی اس بیٹھک کا، ایک تو 8 سپتمبر کا جلسہ یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ نو سے دیا، اب تحریک انصاف نے 8 سپتمبر کو نکل کر پاکستان کی جو عوام ہے اور جو دعوے ہم ہمیشہ سے دیکھتے رہے تحریک انصاف کی اس قیادت کی طرف سے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کس طرح سے عوامی مینڈیٹ اور اسٹریٹ پاور کو آپس میں جو ڈیفیسٹ نظر آیا، اسے کیسے عوامی مینڈیٹ کو اسٹریٹ پاور میں کنورٹ کرتی ہے، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اور اس وقت خبر سوشل میڈیا کے اوپر جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے کچھ چیزیں ماضی کی مریم نواز کے حوالے سے یاد آئی، اور خبر ویورز اس وقت یہ ہے، سوشل میڈیا پہ جس قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چونکہ ہم نے پاکستان کی سیاست کے اندر اس پہلو کو بھی دیکھا کہ ان خاندانوں نے سیاست کے اندر آ کر پاکستان کی خدمت نہیں کی، بلکہ لوگوں کو ہنسنے پر ضرور مجبور کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ، the CM interviews the professors for appointment as vice chancellors۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ خبر آئی ذرائع کے مطابق 11 جامعات کے امیدواروں کو وائس چانسلرز کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ 9 امیدواروں کو پنجاب کی جامعات کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، جبکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف نارووال کے امیدواروں کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف انجینئرنگ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان، UET ٹیکسلا اور خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان کے وائس چانسلر سمیت 9 جامعات کے وائس چانسلر کو فائنل کر لیا گیا، جن کے نوٹیفیکیشن کچھ دن کے بعد جاری کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اب اس کے اوپر نا ایک جو تبصرہ کیا، سمینہ پاشا دنیا ٹیلی ویژن میں میرے ساتھ تھی، آج ٹیلی ویژن سے آئی اور دنیا میں کافی دیر تک رہی، بہت ہی اچھی اینکر ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی نیوز کاسٹر تھی، آج کل میں ان کے ویلاگس بھی دیکھتا ہوں، اور یہ ان کا ایک ڈیفرنٹ چہرہ ہے۔ اس سے پہلے ہم انہیں صرف لائیو ٹرانسمیشن میں اچھے سوالات کے حوالے سے جانتے تھے، اور جب بھی سمینہ کو ہم نے اپنی شفٹ میں دیکھا اور کوئی ہیپننگ ہو جاتی تھی تو پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ شفٹ کے اوپر ہے کون، تو ہمیں پتہ چلتا کہ سمینہ ہے، تو اٹس اے کائنڈ آف سائے آف ریلیف فار ایوری باڈی کہ لائیو ٹرانسمیشن کو سمینہ سے اچھا جو ہے وہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ ان کے کوشچنز بڑے زبردست ہوتے تھے، تو یہ چیز ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یاد رکھی جاتی ہے جب بھی سمینہ کا دنیا ٹیلی ویژن کی جو پرانی ٹیم ہے وہ ان کا ذکر کرتی ہے۔ سمینہ نے اس کے اوپر کیا کمنٹ کیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے جو مزار اقبال پر اردو میں 2 سطریں نہیں لکھ سکی، وہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کا میرٹ چیک کر کے ان کی تعیناتی کرنے جا رہی ہیں، ٹھیک ہو۔ اور اس کے اوپر کامران واحد یہ لکھتے ہیں کہ ان وائس چانسلرز کو ان کے گناہوں کی سزا تو دنیا میں کی صورت میں مل جائے گی۔ اس کے بعد بشارہ راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے رد عمل دیا کہ خاتون جو تاریخ میں فکشن کا مطالعہ کرتی ہے وہ PhD لوگوں کو انٹرویو کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد فیاض شاہ نے تبصرہ کیا کہ قیامت کی نشانیاں ہے وہ عورت جسے باپ کی سفارش پر میڈیکل کالج میں داخلہ ملا لیکن پھر بھی ڈاکٹر نہ بن سکی، جو کا اور کی کا سیدھا جملہ نہیں لکھ سکتی، وہ وائس چانسلرز کے لیے پروفیسرز کے انٹرویوز کر رہی ہے۔ قیامت کی نشانیاں۔ پھر ایک اور جو اس کے اوپر تبصرہ کیا، محترمہ امیدواران سے پہلا سوال یہی پوچھیں گی کہ بتائیں کی اور کے سے آگے کیا لکھتے ہیں، جنہوں نے بتا دیا وہ پاس، جنہوں نے بتا دیا وہ فیل۔ اچھا، یہ میرے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ کرائٹیریا کیا ہوگا، اور محترمہ کی ایسی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ بینگ دا CM آف اے پروونس، کیا یہ کوالیفیکیشن کافی ہے؟ اور وہ لوگ جو ان کی جماعت کے بیربل ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ عمر میں کچھ نہیں رکھا، ینگ لوگ، اور جو یہ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، وہاں پہ قابلیت والا معیار بھی جو آپ نے خود ہی سیٹ کیا کہ لوگوں کو قابل ہونا چاہیے۔ مریم کے پاس ایسی کون سی قابلیت ہے کہ وہ ایک وائس چانسلر کی سیٹ کے اوپر کس کو لگانا ہے اس بات کا فیصلہ کر سکے؟ سر پھر شوق پورا ہو گیا نا، اگر آپ کو کسی کالج میں داخلہ نہیں ملا، آج آپ پورے صوبے کے جو کالجز ہیں ان کے چانسلرز کا انتخاب کر رہے ہیں، تو فیصلہ تو آپ نے کر لیا، یہ آپ کی خواہش جو ہے وہ ایک اور پوری جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جلد، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔